बद्दुआओं से बचना चाहिए। हुजूर ने नाम लेके कहा मजलूम की बद्दुआ से बचना। मैंने देखा है कि ढेर सारे लोग हैं जिनके जिम्मे बड़े लोगों से माजरत करना है। इब्ने हजर कहते हैं कि एक शख्स को मैंने एक मकाम पे देखा, वो मेरे इलाके का तगड़ा बंदा था, सियाना बंदा था, मालदार था, क्या कहते हैं पंजाबी में डंडी पट्टी बड़ी कायम थी, बड़ा उसका दबदबा तनतना था। लेकिन मैंने उसे तबीब की दुकान पर लेटे हुए देखा तो उसके वजूद से पीप निकलती थी। मैंने उसे कहा यार तेरे नाम से तो लोग खौफजदा रहते थे, तेरा नाम लेके तो लोग बच्चों को डराया करते थे, तेरे से इंसलाक रखने वाले तो बाजारों में गर्दनें ऊंची करके चलते, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगा बस जब खुदा का हुक्म आया, जब अल्लाह की हिकमत का गलबा हुआ, जब तक उसने ढील दी तो दी, लेकिन जब वो पकड़ने पे आया तो फिर हाल ये हुआ कि एक गरीब मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में सारा दिन बैठा रहा, उसे मछली ना मिली। शाम को रोई पड़ा कि मालिक मेरे तो बच्चों के पास खाने को भी कोई शय नहीं। तो एक मछली शाम को बड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी मछली उसके हाथ लगी। उन दिनों ना मछलियां मिलती थी ना गोश्त मिलता था। वो बेचारा एक मछली लेके जा रहा था अपने घर की जानिब, तो सामने से मैं आ गया। जो तरीका होता है, किधर लेके जा रहे हो, कहाँ से ली है? तो कहते उसने कहा साहब मुझे पता है आप मुझसे छीन लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, यही मेरा रोजगार है, आज मुझे कुछ नहीं मुयस्सर आया, मैंने इस मछली को लिया है, मुझे तो बेचने को भी कुछ नहीं मिला, पता नहीं मुझे पकानी किस तरह है। तो ये एक मछली मेरे बच्चों की खुराक बनेगी, कल लूट लेना, परसों लूट लेना, तुम्हारा तो काम ही लूटना है, चलो कुछ दिन के लिए हाथ रोक लो। कहते हैं उसने जब ये कहा तो मैंने एक थप्पड़ मारा और उस आदमी से मछली छीन कर मैंने उसे पकड़ के घर ला रहा था मैं। उस मछली ने, हालांकि मछलियां काटा नहीं करती, कहने लगा उस मछली ने नाखून पर मेरे पूरे पर थोड़ा सा काटा है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मछली ज़रा बड़ी थी, उसने काट लिया, मैंने थोड़ी सी पट्टी बांधी और घर वालों को कहा मछली पका दें, उन्होंने पकाई खाई, कुछ पता ही नहीं था। 2-4 दिन गुजरे हैं तो जख्म आगे बढ़ने लगा। तबीब को दिखाया है तो उसने कहा ये तो उंगली काटनी पड़ेगी। कहता है वो उंगली कटवाई, 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि जख्म आगे बढ़ा, तो फिर वो हाथ की तरफ बढ़ा तो मैंने जाके दिखाया तो उसने कहा हाथ भी काटना पड़ेगा, सारा बाजू कटवा चुका हूँ, रात को नींद नहीं आती, एक लुकमा पेट में नहीं गुजरता, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे अजीज गली गली उस गरीब को ढूंढते फिरते हैं जिसका नाम भी हम कोई नहीं जानते, थक गए तलाश कर करके, खुदा जाने कहाँ छुप गया अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन में, वो मिलता नहीं, मैं सो नहीं पाता। कहने लगे शेख मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे ना माफ़ी ले लूँ, बस वो मुझे माफ़ कर दे, 2 जुमले माफ़, जैसे भी होगा मैं मना लूँगा, बंदा दरकार है। इब्ने हजर ने लिखा है, कहते हैं वो तड़पता रहा, रोता रहा, आहोजारी करता रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह करे वो शख्स तुझे मिल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि मर तो गया है तड़प के, पर उसे माफ़ी का मौका मुयस्सर नहीं आया। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हम करते हैं, वो राज गर्चे हमारे सीनों में दफन होते, लेकिन कहीं जुल्मन ज्यादती के साथ हमने 4 पैसे भी किसी के हड़प किए। काम मेहनत करनी नहीं, जी चुराना है, कोशिश करनी नहीं, जी चुराना है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, जो आदमी जुल्मन चीज़ें खाने का आदी हो जाता है उसके मुंह को वो बदबूदार जायका लग जाता है। वो खुदा से माफ़ी मांगे कि ये क्या मेरे मुंह को गंद लग गया है,
کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی، حرام کی لذت آنے لگی، اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں جائز پیسہ، رزق حلال، طیب طاہر، صاف ستھرا، کبھی ظلم نہ کرے، کبھی زیادتی نہ کرے۔ کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کچھ بانٹ رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کے کہا، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا، اس نے آپ پر 3 الزام لگائے۔ کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے، دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے، تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے، ناانصافی کا، معاذ اللہ، جنگ پہ نہ جانے کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضور نے نام لے کے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ دکاندار کپڑے دیکھ کے اہمیت دیتا ہے، کپڑے دیکھ کے، اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے۔ اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل، انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں۔ یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، یہاں سے بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بندہ دیکھ کر، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں، تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا، کوئی شے نہ آئے اسے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے دے۔ ہٹ جاتی ہے ہر چیز۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت سعد عزت دار آدمی تھے، لوگ عزت داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ حضور کے غلام تھے، نبی پاک کے سچے سچے صحابی تھے، اس نے جھٹ سے منہ کھولا الزام لگا دیا، سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئیں، بخاری میں موجود ہے۔ ظلمن بات کی، ظلمن کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو، نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو، نہ عدل کرتے ہو، الزامات لگاتا۔ حضرت سعد چپ کر گئے۔ کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں، اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے، چپ کر گئے۔ لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے، دعائے ضرر، بد دعائیں دی 3۔ کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے۔ تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر، اس نے مجھے اذیت دی، تکلیف دی، میں نے تو ساری زندگی وفاداری میں گزاری اور یہ مجھے کیا کہہ گیا جاتے ہوئے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اور بخاری میں موجود ہے، تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، اتنی عمر لمبی ہو گئی تھی کہ بھویں جھک گئی تھی، اور حال یہ تھا کہ مانگتا پھرتا تھا، ایک دفعہ روٹی کھاتا تو بھوک ختم نہ ہوتی، پھر مانگنا شروع کر دیتا، فقر لمبا ہو گیا۔ اور فرماتے فتنے کا یہ حال تھا کہ نہ اب خواہش تھی نہ اس کے وجود میں اتنی طاقت تھی، لیکن راہ سے گزرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون کو چھیڑ دیتا، اسے جوتے پڑتے، اسے تکلیف ہوتی، تو جب لوگ اسے پوچھتے یہ تو کیا کرتا ہے تو کہتا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے جو میرا پیچھا کرتی ہے، یہ میں نے ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، الزامات لگائے، دل توڑا، یہ دعا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ خدا را اپنے لہجوں پر، اپنے انداز پر تھوڑی توجہ دیں۔ ہم احساس نہیں پیدا کرتے بلکہ اپنی غلطیوں پر، اپنی کمزوریوں پر دلائل دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں وجہ بنی تو مجھے یہ کرنا پڑا۔ میں نے ایسے نادان لوگ بھی زندگی میں دیکھے کہ ان سے قتل ہو گیا ہے، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ قتل ہو گیا تو ان سے سوال کیا گیا تو کہنے لگے اس نے مجھے گالی دی تھی، پھر میں کیا کرتا؟ اپنی اتنی بڑی کوتاہی پر بھی وہ بجائے شرمسار ہونے کر، بجائے 2 قدم پیچھے ہٹنے کے،
اس پر بھی لوگ دلائل دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کو کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی ایسا اس سے حقوق العباد کے مسئلے میں کمزوری اس سے واقع ہو گئی اور پھر اس کو احساس ہو گیا اور حالات اس طرح کے ہو گئے کہ اب وہ معافی بھی نہیں لے سکتا، وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں رہے یا وہ ان پر ملاقات کرنے سے، ان سے ملنے سے قاصر ہے، کسی ایسے مقام پہ ہے اور وہ حق ادا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسے احساس پورا ہے، توبہ پوری کی، کوشش پوری کی، تو ایسے بندوں کی بھی اللہ قیامت کے دن صلح کرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی صبح قیامت اپنے بھائی پر مقدمہ کرے گا، اے میرے مالک، اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی، فلاں فلاں جگہ اس نے میرے اوپر بڑی آزمائش مسلط کر دی، بڑی ساری تکلیفوں سے گزارا۔ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے، وہ اس کا دوست ہو یا کاروباری ساتھی ہو یا سگا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ مقدمہ کرے گا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ عرض گزار ہوگا، اے کائنات کے رب، اس نے بڑی تکلیف دی، بڑا ستایا، مہربانی کی جائے، مجھے اس سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ اب بندہ جو سامنے جس پر مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے وہ تو مرتے دم تک توبہ کرتا رہا، احساس ہو چکا تھا، ازالے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے موقع میسر نہیں آیا، حالات ہی ایسے نہیں تھے۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب اس مقدمہ کرنے والے سے کہے گا چل اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ پھر اپنا دکھڑا سنائے گا، اپنے اس درد کی شدت کو بیان کرے گا جو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ آزمائش سے گزرا، اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ، پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل، جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا پکڑ پھر اپنے بھائی کا بازو اور جا، میں نے تم دونوں کے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کبھی، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے انا پرستی چھلکتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یاد تو نہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، ایسے تو ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی انسان جو اس کے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ساتھ رہنے والے، اسے ان کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے، کیوں تیار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ حکومتیں کر کے چلے گئے اور ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے سیاہ قسم کے حالات ہوئے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن رخصت ہونے کے بعد جب ان سے وجوہات پوچھی گئیں تو کبھی کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر بٹھائے ہوتے ہیں جو سارا دن یہ گنواتے ہیں کہ ان کی تو غلطی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے آدمی تھے نا حضرت عمر فاروق، تو آخری وقت میں جب آپ کو زخم لگ گیا تو لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اور تم میری تعریفیں کر رہے ہو۔ یہ جملہ دیکھیں، فرمانے لگے مجھے زیادہ اجر کی ضرورت نہیں، بس دعا کرنا میری نیکیاں اور میری غلطیاں برابر برابر ہو جائیں اور رب مجھے معاف کر دے، بس چونکہ مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے۔
وہ وقت کا انتظار کرے. ولا تحسبن اللہ غافلا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے. یعمل الظالمون، ظالموں کے کاموں سے. جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم ستم لوگ کر رہے ہیں، جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے. اللہ کو تو پتا ہے. جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتا ہے. لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے. گمان بھی نہ کرنا. جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا. ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا. جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتا خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات. لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول. لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے. قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو بے خبر نہیں ہے. بڑا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی زیادتیاں پسے پردہ کی، بڑے بڑے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بڑا کچھ ہی ہوا، لیکن پھر آرام کی نیند سو گئے. انہوں نے سوچا کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایمی کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے. بعض لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ آتا ہے، پنچایت میں جیت جاتے ہیں. بعض لوگ وکیل مہنگا لے لیتے ہیں. ویسے وکیل مہنگا ہوتا کیوں ہے؟ وکیل کے مہنگا سستا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قانون آئین تو ایک جیسا ہے نا، دلائل تو قانون کے اندر ہی دینے ہیں، کتابیں سب نے ایک جیسی پڑھی ہیں، ڈگری بھی سب کے پاس ایک ہی ہے، ایک ہی ملک ہی ہے، تو یہ مہنگے سستے کا کیا مطلب ہے؟ وکلاء کے زور پر مقدمے جیتے جاتے ہیں، وکلاء کے زور پر. اور اگر خبریں ایسی بھی ہوں کہ بعض عدالتیں بھی پریشر قبول کرتی ہیں، بعض ادارے بھی پریشر قبول کرتے ہیں، پھر ملک نہیں بنا کرتے، پھر صرف کشتیاں لڑی جاتی ہیں. صبح سے شام تک کشتی لڑو اور شام کو کہنا کہ نہیں رزلٹ ٹھیک نہیں آیا، جو ریفری تھا، جو امپائر کھڑا کیا تھا، اس نے کہا نہیں یہ کھیل دوبارہ ہوگا، سویرے پھر شروع کر دو. ٹھیک ہے، باہر جو لوگ ہیں بیچارے وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو ہیں، ختم ہو گئی بات. آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جتنے بھی سنجیدہ فکر لوگ ہیں وہ زیادہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، وہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے. کچھ پکے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی چرب زبانی ہے، جن کی ذمہ داری ہر وقت آنکھ کو بھڑکا کے رکھنا، جن کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے سوائے اس کے انہیں کچھ بھی نہیں آتا، صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کی پگڑی کو کیسے اچھالنا ہے. تو کبھی بھی
कभी भी किसी मौके पर भी किसी की एक पाई भी जुल्मन कभी भी अपने कब्जे में न लें। याद रखना, रिस्क ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, रिस्क बरकत वाला ज़रूरी होता है। थोड़ा हो लेकिन उसमें बरकत हो। कसरत से काम नहीं चलता, बरकत से काम चलता। बहुत पैसे हों लेकिन उनमें बरकत ही कोई ना हो, आते भी जा रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो जुल्म और ज़्यादती और जबर हमारे यहाँ ये दौर बदल गया, मीडिया लोगों की जेब में आ गया, आसानी हो गई, सैटेलाइट का सिस्टम आ गया, दूर दराज कोनों में लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया हासिल कर सके। सारी आसानियां हो गई, हर चीज़ लोगों को मुयस्सर आ गई, तेज़ी हो गई, लेकिन सच फिर भी नहीं आम हो सका। हकीकत पसंदी के दावे लोगों ने फिर भी नहीं किए। अगर कोई चीज़ आम हुई भी तो वही झूठ, वही बददियानती, वही जुल्म सितम। आप देख लें, कोई एक केस भी कभी आता है मैदान में, एक केस भी, और 4 दिन अपनी अपनी फेसबुक की बात बढ़ाने के लिए उस पर शोर भी किया जाता है, फिर वो दब जाता है, फिर उसके बाद वो किस्सा पारीना हो जाता है। हम मतलब वो जब हमें पता होता है ना कि ये सामने वाला कमज़ोर है, 2 बातें सुन ली हैं, तो फिर हम 100 सुनाते हैं, फिर हम कई 100 सुनाते हैं, फिर तो माँ बदौलत बाज आने को तैयार नहीं होते। कभी भी किसी पर जुल्म न करें, ज़्यादती का मिजाज ना बनाएं, तकलीफ़ ना दें। हमारा वजूद, हमारा लहजा, हमारा उठना बैठना कभी किसी के लिए बोझ का बाइस ना बने। ठीक है, बाज़ लोगों के शर से डरते हैं, बाज़ लोगों की ज़िद से डरते हैं, बाज़ लोग रट्टा बड़ा डालते हैं तो रट्टे से डरते हैं, खामोशी से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, वो हुजूर ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है, सामने वाला समझ लेता है शायद बुज़दिल है, इसको पता ही कोई नहीं, वो तो नरम दिल है। याद रखना, कुछ बदले सुबह क़यामत अल्लाह के हुजूर भी पेश होंगे।